वीडियो देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सभी वीडियो सबसे पहले पाएं। 24/7 डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में आपका खैर मकदम है। आज हम अपने ख़ास प्रोग्राम एक ख़ास मुलाकात में एक ऐसे मुहक्किक, मुकालमा नवीस और मुनफरिद लब व लहजे के शायर मोहतरम जनाब एजाज़ हिंदी से गुफ्तगू करेंगे, जिन्होंने पिछली 4 दहाइयों से उर्दू ज़बान व अदब की बेलौस खिदमत की है और अभी भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और लगातार मकालमे और गालिब पे तहकीक, अल्लामा इक़बाल पे तहकीक करते जा रहे हैं। आइए उनकी ही ज़बानी हम सुनते हैं उनका कलाम और उनके तजुर्बात। आपका खैर मकदम है सर। बहुत शुक्रिया काविश साहब। जहाँ तक मेरी शायरी और शेर व अदब से जुड़े रहने का ताल्लुक़ है, इसमें 3 शख्सियतों का हाथ रहा है। एक तो मेरी वालिदा मोहतरमा मरहूमा, जिन्होंने बचपन से ही मुझे शेर व अदब की तरफ राग़िब किया, जो मुझे बहुत से अशार याद कराया करती थी, अक़वाल ज़र्रीन और बहुत से मज़ामीन के इक़्तिबास वग़ैरह, और तकारीर मुझे लिख के देती थी जो मैं पब्लिक जलसों में किया करता था। फिर उसके बाद वालिद साहब, जो कि एक अच्छे स्टेज एक्टर थे, जिन्होंने अपने ज़माने में आगा हशर काश्मीरी के बहुत से ड्रामे स्टेज किए, उनके संदूक में आगा हशर काश्मीरी के बहुत से ड्रामों का स्टॉक मौजूद था। तो मैं उनसे भी इस्तिफ़ादा किया करता था, जो मुझे बाद में अपनी स्टेज की दुनिया में जब मैं ख़ुद स्टेज पे आया तो वो सारा सरमाया मेरे काम आया। फिर उसके बाद मेरे असातिज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरी शख्सियत को बनाने में है, जिनमें हमारे जनाब मुहिबुल हक जनाब, जिन्होंने मुझे प्राइमरी में उर्दू पढ़ाई। उसके बाद अकबर मालदार जनाब हैं, शफ़ीक़ अब्बास सर, जिन्होंने अंजुमन इस्लाम में मुझे बाकायदा उर्दू पढ़ाई, जो मेरे क्लास टीचर भी रहे और मेरे उर्दू के ख़ास टीचर भी रहे, जिनको प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन सर ने उनका इंतख़ाब किया था हमको 10th और SSC में उर्दू पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद अंजुमन इस्लाम की लाइब्रेरी से मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया। पढ़ने का शौक़ तो बचपन से ही था। तो मजमूई तौर पर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी अवामिल जो हैं, इन्होंने मेरी शख्सियत को बनाने में और मुझे जो है वो शेर कहने पर आमादा किया। और उसके बाद मैं स्कूल के ज़माने से ही तकरीबन 1965 में मैंने SSC किया, तो उसी ज़माने में मैंने कुछ नज़में कही थी। तो आपका मानना यह है कि उर्दू घर से ही आपके ज़हन व दिमाग पे हावी हो गई थी और इस पे असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल रहता है उर्दू बच्चों तक पहुंचाने में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो जो कहते हैं ना कि बात घर से ही शुरू होती है, तो जब तक माँ की गोद से अच्छी तरबियत न मिले बच्चे को तो बहुत मुश्किल होता है। वो दरसगाह जब होती है, घर से निकलने के बाद जब वो स्कूल या मदरसे में दाखिल होता है, तो वहाँ फिर वो काम असातिज़ा का होता है। लेकिन जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो तो यकीनन घर से ही होती है। और मेरा अपना तजुर्बा ऐसा है कि मुझे ये चीज़ें अल्लाह के करम से अपने घर ही से वदियत हुई, मुझे यहीं से तरबियत मिली, यहीं से। फिर आगे तो असातिज़ा का हाथ था। 1965 का मैं ज़िक्र कर रहा था। उस ज़माने में जब हम SSC में थे तो मैंने एक नज़म कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत पर, वो मसीहा ज़मा एजाज़ दौरान सो गया। फिर उसके बाद जब हमारा SSC मुकम्मल होने के बाद जो अलविदाई जलसा हुआ, तो वहाँ भी मैंने एक नज़म कही जो अलविदाई जलसे मैंने सुनाई थी अपने स्कूल के, ऐ मेरी तालीम के मस्कन मेरे दारुल उलूम। तो बहरहाल ये एक इब्तिदा थी। उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता शायरी की तरफ माइल हुए। एक हमारे पुराने दोस्त मरहूम सईद अहमद तारिक ने मेरी बड़ी मदद की, बड़ा मुझे हौसला दिया। और उस ज़माने की शायरी तो तकरीबन वही थी जो जिस तरह से रवायती शायरी का एक अंदाज़ है, वो मेरे ख़्याल से 150-200 गज़लें उस ज़माने में मैंने उस कबील में कहीं। लेकिन सर, रिवायती अंदाज़ एक अलग अपनी पहचान रखता है, दिलों को छूता है। बिल्कुल, मुझे इससे बिल्कुल इनकार नहीं। देखिए, ऐसा है कि रवायत ही से आदमी जुड़ेगा तो फिर आगे तरक्की करेगा। अपनी रवायत की बेसिक को छोड़ के तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता ना आगे। तो बहरहाल उसके बाद फिर ये तरक्की पसंदों का दौर आया। तरक्की पसंदों से हमने बहुत इस्तिफ़ादा किया। बहुत से मुशायरे हम दोस्त अटेंड किया करते थे, जो रंग भवन में मुशायरे होते थे, साबु सिद्दीक़ ग्राउंड में होते थे। वहाँ जाना, जिसमें जैसे कि सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, निदा फाजली, मजरू साहब, तो इन तमाम लोगों को सुना हमने, इनको पढ़ा, इनकी किताबें पढ़ी, इनसे इस्तिफ़ादा किया। वहाँ से हमने बहुत कुछ अपना तजुर्बा हासिल किया। फिर उसके बाद आहिस्ता से तरक्की पसंदी का दौर हल्के हल्के से दूर होते होते जदीदियत का दौर आया, जिसमें बहुत बड़ा काम शमसुलेमान फ़ारूक़ी और शबखून ने किया।
اس زمانے سے جڑتے جڑتے پھر وہ ایک ایسا وقت تھا دور کا جب ہمارا ایک پورا گروپ تھا جس کی سربراہی جو ہے نعمان امام صاحب کر رہے تھے مرحوم، اور بعد میں رضا نشاط صاحب، جن کی ایک مستقل بیٹھک ناگپاڑا کے استنبول ہوٹل میں ہوا کرتی تھی، جہاں تقریباً ہر روز ہمارے گروپ کے 10-5 شاعر ملتے، ایک دوسرے کا کلام سنتے، اس پہ کچھ تنقید، بحث، مباحثہ، کچھ رد و بدل، تبدیلی، یہ ایک ایسا ابتدائی مرحلہ تھا ہمارا جہاں، اور اس کی سب کی سربراہی رضا نشاط صاحب کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ نعمان صاحب نے اردو اسٹوڈنٹس فورم کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی، اس تنظیم میں تقریباً 20-25 لوگ شامل تھے، کچھ شعراء، کچھ افسانہ نگار حضرات۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی بھی ایک شاعر اور ایک افسانہ نگار کی منتخب تخلیقات جو 8-10-15 روز پہلے تمام میں تقسیم کر دی جاتی، اور مقررہ وقت پر وہ تمام لوگ جو ہیں ان تخلیقات کی روشنی میں پوری طرح تیاری کر کے آتے، اور اس کے بعد وہ تخلیقات سنائی جاتی، اس پہ بحث و مباحثے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا، کسی کو رد کیا جاتا، کسی کو قبول کر لیا جاتا، اسی کے روشنی میں بس ایک وہ ایسا ماحول تھا تربیت کا کہ جہاں سے ہم لوگ آہستہ آہستہ سیکھتے چلے گئے۔ اور وہ ماحول، وہ تربیت کا طریقہ آج ندارد ہے، شاید اسی کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس اعلیٰ درجے کا کام نہیں ہو رہا ہے کہ اس جیسے محقق جو کیا کرتے تھے آج نہیں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ ماحول یا اس قسم کی تربیت گاہیں آج مفقود ہیں۔ میرا خیال ہے کہیں اگر ہو رہی ہوں گی، سبب میں تو دیکھیے یہاں ممبرا میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 30-40 سال تو یہاں بھی ہو گئے، 31 سال مجھے یہاں ہو گئے، یہاں بھی اب تک پچھلے 10-15 سال تک تو کوئی تحریک نہیں تھی شعر و ادب کی۔ جمیل مرصع پوری صاحب ہیں، وہ ہمیشہ ہر سال یاد اقبال میں ایک مشاعرہ منعقد کرتے ہیں، جب تک نعمان صاحب حیات تھے وہ نشستیں برپا کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اور جمیل صاحب کی علالت، حالانکہ اتنی علالت کے بعد بھی اب بھی وہ جو ہے وہ سالانہ مشاعرہ ان کا ہوتا ہے اقبال کا، نعمان صاحب کے جانے کے بعد یہ تمام تحریکیں سرد پڑ گئی ہیں۔ اب جا کر کے ان کے صاحبزادے اسد اللہ خان نے اردو لٹریری فورم کا احیاء کیا ہے۔ اب وہ اپنے اسکول میں، اسد اللہ خان اسکول میں، انہوں نے اپنے والد محترم کے نام سے ایک ہال بھی منسوب کیا ہے، نعمان امام آڈیٹوریم، اور وہاں وہ ہر مہینے کے دوسرے سنیچر کو ایک نہ ایک نشست منعقد کرتے ہیں، جس میں مختلف قسم کی نشستیں ہوتی ہیں، کچھ تعزیتی نشستیں ہوتی ہیں، کچھ افسانے پہ بات ہوتی ہے، شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کسی کو ایوارڈ ملا یا کسی کی کچھ پذیرائی کرنی ہو۔ ابھی جیسے کل ہی ان کے یہاں ہمارے ممبرا سے اعجاز احمد صاحب ایک ہیں جنہوں شاید میرے خیال سے ممبرا کے پہلے IAS آفیسر بنے ہیں، ان کے اعزاز میں کل ایک نشست ہوئی ہے ان کے اسکول میں۔ اور اس سے 2 روز پہلے جو ہے ہمارے ایک بہت ہی معروف جدید شاعر جناب عبدالحق ساز صاحب کے اعزاز میں ایک کافی کامیاب، ایک بہت اچھی نشست ہوئی۔ تو یہ سلسلہ بہرحال اب چل پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مایوس نہیں ہوں ابھی اردو کی ترویج و ترقی سے۔ یہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ، دیکھیے کوئی بھی کام شروع میں تو اتنی جلدی ترقی نہیں کر پاتا، ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ترقی کے مراحل لوگ طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج یہ بتائیے کہ آج جو اتنی ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ جو مشاعرے وغیرہ ہو رہے ہیں، اس سے اردو ادب کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس کی ادب کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کی قدریں جو ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی مجھے لگ رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیے موبائلز کا اور واٹس ایپ کا جہاں تک تعلق ہے، ایک بہت ہی اہم کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جو آن لائن مشاعرے ہو رہے ہیں، تو آن لائن مشاعروں میں پچھلے میرا خیال ہے کہ کئی ایک گروپ سے جڑا رہا، کئی ایک آن لائن مشاعروں پہ میں نے بھی مصرع طرح پر یا یوں غزلیں کہیں، کافی پذیرائی بھی ہوئی، یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ پھر ابھی جو آن لائن کتابوں کا معاملہ ہے، جیسے ابھی قمر صدیقی نے ایک لنک شروع کیا اردو چینل سے، تو اب تک تو کئی 100 کتابیں انہوں نے جو ہیں اپلوڈ کر دی ہیں، جن میں موقع بموقع جیسے جیسے شعراء کا کسی کا جشن میں پیدائش ہوتا ہے یا کسی کا یوم وفات ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے اس شاعر کی کچھ نظمیں یا اس کی کچھ غزلیں اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس سے ایک بڑے پیمانے پہ استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ کم سے کم 2-2.5 لاکھ افراد تو ان کے لنک پر ہیں جو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ای بکس کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا سلسلہ ہے۔ حالانکہ ای بکس کے سلسلے سے کتابی رجحان تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں سے دلچسپی لوگوں کی کم ہو گئی ہے، لیکن ای بک پہ لوگ پڑھ تو رہے ہیں، ای بکس پڑھ رہے ہیں، موبائل پہ لنکس دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ایک خوشائند قدم ہے میرا خیال ہے۔ اردو خط لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے،
اس لیے کہ دیکھیے موبائل پر بھی کئی سارے ایپس ایسے آ گئے ہیں جس میں اردو رسم الخط کی جانکاری دی جاتی ہے، بلکہ وہ ایپس اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں تو بڑی آسانی سے آپ اردو لکھ سکتے ہیں اور اردو میں جو ہے میسیجز اپنے بھیج سکتے ہیں. میرے پاس خود ایک رابعہ اردو ٹائپ جو آپ ہی نے مجھے اس سے متعارف کروایا تھا وہ اب تک میرے پاس ہے. سر میں نے بہت سو کو متعارف کروایا، بہت آسان بھی ہے وہ. اور آپ کے کہنے میں نے میرا خیال ہے کہ نظر نقشبندی کو، سلیم رشک اور کئی لوگوں کو میں نے رابعہ اردو ٹائپ جو ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیا ایپ سے. تو بہت زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی نے بہت کچھ دیا ہے اردو ادب کو. اب لکھنے پڑھنے کا رجحان تھوڑا سا اگر کم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. ہمیں لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے پروموٹ کرنا پڑے گا، پرووک کرنا پڑے گا. اب اس میں آپ لوگ جیسے آپ نے ابھی یہ چینل شروع کیا ہے، میں پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے چینل کے پروگرامز دیکھ رہا ہوں 24/7 کے. آپ نے کئی شعراء کا کلام، کئی شعراء کو یہاں پیش کیا. پچھلے دنوں شاید آپ نے 2 افسانہ نگاروں کے، صاحب حسن اور ان کے افسانے بھی آپ نے دیے اور انٹرویوز بھی آپ لے رہے ہیں. تو ایک اچھا کام ہو رہا ہے. بہرحال اس سے اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کے لیے اپنی طرف سے ہر آدمی کوشش کرے. بالکل بالکل یقیناً. دیکھیے جب تک ایک کلیکٹیو کام کوئی نہیں ہوگا، انڈیویجول تو لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں شمولیت لوگوں کی، جیسے وہ کہا ہے نا انہوں صاحب نے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو ایک آدمی کی اپنی کوشش تو ہوتی ہے لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جب لوگ اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کارواں بنتا ہے اور کارواں اپنی منزل تک تو پہنچے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے. جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ اگلے 40 سالوں میں اردو کو کہاں پاتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب میں اردو کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں. ابھی جو ہماری یہ گفتگو ہوئی جس میں کئی باتیں زیر بحث آئیں تو میں بہرحال مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اردو اسی طرح ترقی کرتی رہے گی. اردو کو مٹانا بہت مشکل ہے اس لیے کہ یہ دلوں کی زبان ہے، یہ دلوں کو چھوتی ہے، یہ جو ہے وہ ذہنوں کو جو ہے اپنی گرفت میں لیتی ہے. آج دیکھیے ہندی اور اردو مراٹھی کے کتنے لوگ اردو کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام اردو میں آئے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت اچھے ترجمہ نگار اور بہت اچھے محقق ہیں اسلم مرزا صاحب اورنگ آباد کے، انہوں نے پچھلے دنوں سچیتا نندن کی شاعری کا تراجم کیے تھے. اب انہوں نے 2 مراٹھی شعراء کے جو ہے وہ نظموں کے 2 تراجم، ایک مور پنکھ ہے اور ایک اس وقت نام بھول رہا ہوں، بہرحال 2 کتابیں انہوں نے